आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कश्मीरियों से यकजहती के लिए एक दिन का मुख्तस होना चाहिए। इसका आगाज़ जनाब नवाज शरीफ ने ही किया था अपने पहले दौर इक़्तिदार में वज़ीर आज़म की हैसियत से, जिसके बाद से आज तक इस रोज़ पाकिस्तान में कश्मीर डे बनाया जाता है और आम तातील होती है। मकबूजा कश्मीर की आबादी 1 करोड़ 12 लाख के करीब है, जबकि वहाँ पर 7 लाख भारतीय फौजी तैनात हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी फौजी पूरी कुव्वत जितनी है उससे ज़्यादा भारतीय फौजी तो कश्मीर में तैनात हैं। इस तरह मकबूजा कश्मीर में 1000 शहरियों पर 70 भारतीय फौजी तैनात है, जो दुनिया में कहीं पर भी फौजी तैनाती के हवाले से तशवीशनाक सूरत हाल है। कश्मीर मीडिया सेल कहता है कि मकबूजा कश्मीर में 1989 से अब तक 27 वर्षों में भारतीय अफवाज 94,305 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों पर गुज़िश्ता 27 बरस में होने वाले भारतीय मजालिम को औसतन हर महीने पर तकसीम किया जाए तो उससे भी ज्यादा भयानक सूरत हाल बनती है। यानी कि 291 कश्मीरियों को हर माह शहीद किया गया है। हर माह 32 खवातीन की हुर्मती की है भारतीय फौजियों ने। 409 कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया है। भारतीय फौजियों ने माहाना 328 कश्मीरियों के घर तबाह किए हैं। यही सूरत हाल है जिसकी वजह से कश्मीरियों से यकजहती के लिए आज पूरे पाकिस्तान में 5 फरवरी को न सिर्फ आम तातील होती है, बल्कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में भरपूर रैलीज निकाली जाती हैं, जैसा कि आज निकाली गई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज कश्मीर डे के लिए कश्मीरियों से यकजहती मनाने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद गए, जहां पर उन्होंने एक बार फिर भारतीय सियासी क़यादत को मुखातिब करके कहा कि याद रखें कि क्या हम ये गवारा करेंगे कि हम अपनी आने वाली नस्लों को भी ये फसादी सूरत हाल छोड़ कर जाएं। तारीख आज एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की क़यादत को पुकार रही है। वो उनसे सवाल कर रही है कि वो आने वाली नस्लों को क्या देकर जाएंगे, अमन या फसाद, एक महफूज घर या खदशात में लिपटा हुआ मुस्तकबिल। हमने इस खित्ते को एक नया विजन देने की कोशिश की है। इसलिए मैं कहता हूं कि मसला कश्मीर मौजूदा क़यादत की बसीरत का इम्तिहान है। वो आगे बढ़कर तारीख का कर्ज उतारती है या माजी का बोझ मुस्तकबिल के कंधों पर मुंतकिल कर देती है। ये फैसला करना भारतीय और पाकिस्तानी सियासी क़यादत का काम है, जनाब नवाज शरीफ का कहना है। लेकिन हर पाकिस्तानी और हर भारतीय बल्कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते जब तक कश्मीर के मसले का बाइज़्ज़त तस्विया नहीं हो जाता, और वो तस्विया नहीं हो जाता जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में तहरीर किया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ इस बात की उन्होंने याद दिलाया था गुज़िश्ता साल एक तकरीब में। मकबूजा कश्मीर के अवाम पिछली 7 दहाइयों से भारतीय नाइंसाफियों और उनके जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। मसला कश्मीर को पसे पुश डालकर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। लिहाजा वक्त आन पहुंचा है कि कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक हल हो। आज के दिन की मुनासिबत से बात करने के लिए हम जाएंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में, जहां पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मीर वाइज उमर फारूक, जो चेयरमैन हैं ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। बहुत बहुत शुक्रिया मीर वाइज साहब। फरमाइएगा, इस आज पाकिस्तान में कश्मीरियों से यकजहती के लिए न सिर्फ ये कि आम तातील है, बल्कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में रैलीज निकल रही हैं, कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है। वैली में खुद इस वक्त आज क्या सूरत हाल है और आज के दिन के हवाले से क्या लोगों के अंदर जज्बात है, क्योंकि तीसरी नस्ल है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल की ख्वाह है, वो अपने लिए हक़ खुद इरादियत ढूंढ रही है। ये तीसरी नस्ल जो है वो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो कितनी पुरुम्मीद है अब भी? सबसे पहले आज के दिन के तवस्सुत से मैं आपकी चैनल के जरिए से पाकिस्तान के तमाम भाई बहनों का
عوام کا، پاکستان کی حکومت کا اور تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آج پورے پاکستان میں یہ سالیڈیرٹی ڈے منایا گیا اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی گئی، جلسے نکلے، جلوس نکلے، واقعی کشمیر کے عوام کے لیے یہ ایک بہت ہی ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کی اس جائز جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے، اور پچھلے 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، تیسری نسل جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ کشمیریوں کی اس مسئلے میں انوالوڈ ہے۔ تو میں کہوں گا کہ آج کے دن کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر کے لوگ اور یہاں کے عوام تنہا نہیں ہیں اپنی جدوجہد میں، اور ظلم اور زیادتی کے باوجود جو ہے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج کشمیر کی اس حقیقت کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اس مسئلے کو نہ تو پس پش ڈالا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس مسئلے کو جو ہے وہ بالکل تعطل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو عوام کی جہاں تک بات ہے، لوگوں کی جہاں تک بات ہے، تو لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بالکل اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت بھی اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ طاقت و تشدد کے بل پر جو ہے وہ یہاں کے عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیر کا مسئلہ ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے، اور اس مسئلے کو حل کیے بغیر نہ تو امن قائم ہو سکتا ہے، نہ استحکام قائم ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ترقی کی جو مراحل ہے وہ طے ہو سکتے ہیں۔ اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس طریقہ سے آج خود نواز شریف صاحب نے بھی جو بات کہی ہے کہ بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہ بھئی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکلے، آئندہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ امن اور سکون سے اپنی جو ہے وہ زندگیاں بسر کر سکے، اس کے لازمی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو۔ تو ہم نے تو یہی توقع رکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایک قدم آگے چلے اس مسئلے کے حل کی طرف، لیکن اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو ہم بالکل اس مسئلے کو کھینچیں گے اور اس کو جو ہم جو ہے وہ بیک برنر پہ ڈال دیں گے، اور شاید اگر وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، فوج ہے، تو شاید اس مسئلے کو وہ طاقت کے ذریعے سے حل کر سکے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ممکن نہیں ہے۔ کشمیر کے لوگوں نے انتھک قربانیاں دی ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، اور یہ مسئلہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ جذبات، احساسات اور امنگوں کا مسئلہ ہے، اور احساسات اور امنگوں کو جو ہے وہ طاقت کے ذریعے سے یا مراعات کے ذریعے سے یا پیکیجز کے ذریعے سے، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ بار بار جب کشمیر کے مسئلے کی بات آتی ہے تو بھارت اس کو انتظامی مسئلہ قرار دیتا ہے، کبھی نوکری کی بات کرتا ہے، کبھی جوانوں کو سبسڈی دینے کی بات کرتا ہے، لیکن اصل حقیقت سے وہ جو ہے وہ آنکھیں چرانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے بہت بہت شکریہ جناب میر وائز عمر فاروق ہمارے ساتھ ہیں۔ خبر سے بریک، اس کے بعد پی آئی اے کے جاری بحران کی بات کریں گے۔ حکومت لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پی آئی اے کے ہڑتالی ملازمین دھرنا ختم کرنے کے لیے اور تالہ بندی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حکومت نے تازہ ترین پیغام دیا ہے ہڑتالی ملازمین کو، وہ کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آج چوتھا روز ہے، پی آئی اے کا نظام مکمل طور پہ مفلوج ہے، اور اگر پی آئی اے کے ہڑتالی ملازمین اور اس کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ پاکستان انٹرنیشنل کے پورے نظام کو مفلوج کر دیں گے، تو ہر صورت میں درست ثابت ہو رہا ہے، گو کہ اس کی وجہ سے اگر پاکستانی شدید پریشان ہیں، پاکستانیوں کو ٹریول کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، اندرون ملک اور بیرون ملک بھی، اور پاکستان کی قومی ایئر لائن مکمل طور پہ اس وقت مفلوج کھڑی ہے، تو یقینی طور پہ وہ دعویٰ کامیاب ہوا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا یہ ہے، وزیر اعظم جناب نواز شریف کا اصرار یہ ہے کہ ہڑتالی ملازمین کے سامنے ہڑتال کے آگے، غیر قانونی ہڑتال کے آگے حکومت سر نہیں جھکائے گی۔ آج کی تازہ ترین اور اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج پی آئی اے کے ہڑتالی ملازمین کی جانب سے وفاقی کابینہ کے وزیر نجکاری جناب محمد زبیر سے کانٹیکٹ کیا گیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین سہیل بلوچ نے محمد زبیر کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ یہاں کراچی میں موجود ہیں تو ہڑتالی ملازمین آپ سے بات کرنا چاہیں گے، جس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے جناب زبیر کو یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت کی پالیسی یہ ہے، وزیر اعظم جناب نواز شریف کا کہنا یہ ہے
کہ ہڑتالی ملازمین کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے پی آئی اے کا نظام مکمل طور پہ مفلوج کر دیا ہے، حکومت مذاکرات یا بات چیت یا ان کے ساتھ میز پہ ضرور بیٹھ سکتی ہے، مگر اس سے پہلے ہڑتال کو ختم کرنا ہوگا۔ حکومت کی جانب سے اب ہڑتالی ملازمین سے کہا گیا ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پی آئی اے کے مفلوج زدہ نظام کو بحال کیا جائے۔ تمام ان مقامات پر جہاں پہ پی آئی اے کے ہڑتالی ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس نظام کو مفلوج کیا ہے، فوری طور پہ وہ وہاں سے ہٹیں، پی آئی اے کا نظام شروع ہو اور اس کے بعد مذاکرات کی میز پر حکومت ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بغیر کسی قسم کی کوئی کنسیشن، کوئی اس سلسلے میں کنسیشن حکومت ان ملازمین کو نہیں دے گی۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آج اس ہڑتال کو مکمل طور پہ غیر قانونی بھی قرار دیا اور انہوں نے یاد دلایا کہ عوام کا مینڈیٹ حکومت کے پاس ہے۔ منتخب حکومت کو عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس میں یہ بہت اہم عنصر ہے اس کا کہ قومی کارپوریشنز کو، وہ جو سرمایہ قوم کا اور قومی خزانے کو چوس رہی ہے، ان کو ریفارم کیا جائے، ان میں بہتری لائی جائے اور اس میں ہر صورت میں تبدیلی لائی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو عوام کا مینڈیٹ ہمیں دیا ہے گورنمنٹ کو، گورنمنٹ کا یہ بالکل بھرپور یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کریں اور ہم اپنا کسی ہڑتال وغیرہ کے آگے جو ہے وہ اس طرح کی غیر قانونی ہڑتال جو ہے، بلا جواز ہڑتال جو ہے، اس کے آگے کبھی سر نہیں جھکائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری پوری یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم اپنا ملک کے اندر اپنی ایئر لائنز کو ٹھیک کریں اور پاکستان کو جو وہ ایک بہتر ملک بنائیں۔ اسی دوران ہمیں ایویشن کے ذرائع، حکومتی ذرائع نے کہا ہے کہ اس قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، جیسے کہ آج کل پیدا ہوئی ہے اور پاکستان کے فضائی نظام کو محفوظ بنانے کے لیے اب حکومت غور کر رہی ہے کہ ویٹ لیز کی بنیاد پر کم از کم ملازمین کی بنیاد پر ایک چھوٹی سی ایک انتہائی ایفیشنٹ ایئر لائن بنانے کا اصولی فیصلہ کیا جائے، اور اس سلسلے میں ابتداً یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کی ضرورت ہے نئی ایئر لائن کو 90 سے 120 دن میں آپریشنل کر دیا جائے۔ یہ ایک حکومت کی خواہش ہے۔ مجوزہ ایئر لائن میں ملازمین کی تعداد کم سے کم 500 سے 600 تک رکھی جائے اور خرچہ کم کرنے کے لیے ایئر لائن کا بیشتر عملہ اور کریو آؤٹ سورس کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ٹکٹنگ اور دیگر تمام امور کو دیگر کمپنیوں سے آؤٹ سورس کیا جائے، جیسے کہ آج کل مروجہ طریقہ ہے دنیا بھر میں ایئر لائن اندرون ملک اور بیرون ملک تمام روٹس پر پرواز چلائے اور ایئر لائن کو پرائیویٹ کمپنی کی طرح سے چلایا جائے، حکومت صرف اس کی نگرانی کرے۔ اب ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت اس قسم کی بھی اب سوچ رکھتی ہے، لیکن بہرحال فیصلہ یہ ہے کہ ہڑتالی ملازمین سے مذاکرات اسی صورت میں ہوں گے کہ وہ پی آئی اے کے مفلوج شدہ نظام کو فوری طور پر بحال کرے۔ حکومت اس پورے معاملے سے نمٹنے کے لیے دوسرے آپشنز پر بھی غور کر رہی ہے، مگر اس کی پہلی خواہش یہ ہے کہ یہ معاملہ پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل ہو اور اس سے پہلے پی آئی اے کی یہ ہڑتال اور یہ تالہ بندی ختم ہو۔ حکومت کی سوچ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مفتاح اسماعیل، جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ لگتا یہ ہے کہ حکومت اس آپشن کو نہیں سوچ رہی کہ وہ براہ راست ان ہڑتالی ملازمین سے ہڑتال کے دوران مذاکرات کرے، کیونکہ آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پہلے ہڑتال ختم ہو اور اس کے بعد مذاکرات ہوں۔ اگر یہ ہڑتال ختم نہیں ہوتی ہے، مذاکرات نہیں ہوتی، تو حکومت کے پاس کیا آپشنز ہے؟ جی کامران بھائی، مذاکرات اور بات چیت کے اندر اگر تھوڑا سی تفریق کر لیں تو میرے خیال سے آج رات کو بات چیت ہوگی، بات چیت تو ہو رہی ہے، فون پہ ملاقات بھی ہوگی آج، اور وہی بات موقف بتایا جائے گا کہ خدا آپ اپنی یہ غیر قانونی ہڑتال کو چھوڑیں اور واپس آئیے اور یہ ملک کا نقصان کو بچائیے، پی آئی اے کے نقصان کو بچائیے اور جو صارفین کو نقصان ہے اس کو بچائیے اور ایک مرتبہ واپس آ جائیے۔ اور جیسے ہی انشاءاللہ تعالی یہ واپس آتے ہیں ہمارے بھائی کام پہ تو ان سے بالکل مذاکرات کریں گے، پہلے بھی مذاکرات کے دروازے کھلے، یہ رابطہ اور بات چیت فزیکل ملاقات ہوگی۔ رابطہ کس سطح پر ہو رہا ہے، کس کا کس سے ہو رہا ہے؟ یہ زبیر صاحب کی جو نشکاری کے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، ان کا رابطہ سہیل بلوچ صاحب سے جو کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہیں، ان کا رابطہ ہوا ہے اور یہ آج شام میں تو ان کو کمیونیکیٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ آپ سے مذاکرات ہوں گے، جو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا اور وزیر اعظم کا کہنا بھی یہ ہے کہ مذاکرات ضرور ہوں گے، لیکن آپ کام پہ واپس آ جائیے اور اس کے بعد تمام امور کو مذاکرات کے ذریعے طے کر لیں گے۔ اور اس سلسلے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ مسلسل جاری ہے؟ رابطہ ہے اور انشاءاللہ تعالی فزیکل ملاقات بھی ہوگی آج شام میں،
اور پھر اللہ کرے گا تو بہتر نتائج آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور صبح تک ہماری کوشش ہے کہ صبح تک یا کم از کم پیر کے دن سے یہ جو کام ہے ہفتے کے دن یا پیر کے دن سے یہ کام واپس شروع ہو جائے. تو آج ملاقات ہوگی, میری تو امید ہے کہ بہتر نتائج اس کے نکل کے آئیں گے. اچھا منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت میں اس سوچ پر بھی کام ہو رہا ہے کہ ایسی بحرانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور ایسی سچویشن سے نمٹنے کے لیے ایک لین سی ایک ایفیشنٹ سی چھوٹی سی ایک ایئر لائن بنائی جائے. کیا ہے اس کے خد و خال؟ یہ کامران بھائی اس وقت جو ہے وہ ایک سمجھ لیجیے کہ تھاٹ پروسیس ہے یا کسی نے ایک بات کری ہے, اس کے اوپر کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اور 90 دن سے 120 دن میں ایئر لائن بنانا ایک ایمبیشس چیز ہے, اور مطلب میرے خیال سے حکومت اس طرف نہیں جانا چاہتی, اس ڈگر پہ یا اس نہج پہ نہیں جانا چاہتی. اور اللہ نے چاہا اور پی آئی اے واپس اگر خوش اسلوبی سے لوگ آ جاتے ہیں تو وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ معاملہ صحیح ہو جائے. لیکن بہرحال مطلب یہ کہ اگر انلیگل اسٹرائکس اور امپلائیز جو ایک دم ہاتھ باندھ دیتے ہیں, مینجمنٹ کے امپلائیز ہاتھ باندھ دیتے ہیں حکومت کے, اور صارفین کو اتنی تکلیف ہوتی ہے, تو حکومت کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ تو سوچنا ہی پڑے گا. چاہے وہ نجی 2-3 ایئر لائنوں کو فوراً پرمیشن دینا ہو, چاہے خود سے ایک ایئر لائن کو ویٹ لیز کے ذریعے, جیسا آپ نے فرمایا ویٹ لیز کے ذریعے جلدی سے شروع کر دیں, کوئی نہ کوئی اور آپشن ہو. لیکن اس آپشنز تک یہ ظاہر ہے کہ حکومت کے اندر رہ کے آپ کو یہ چیزیں سوچنا ضروری ہوتی ہیں. لیکن فار ناؤ جو کوشش ہماری ہے وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کے ہمارے جو بھائی بہن ہیں وہ واپس آ جائیں کام پہ, قومی ایئر لائن چلنا شروع ہو جائے, اور جو بھی اس کے بعد مذاکرات ہوں گے وہ کر لیں گے, اور خوش اسلوبی سے یہ معاملہ طے ہو جائے. اور جو نجکاری کے فائدے ہیں, جو اسٹریٹجک انویسٹر کو لے کے آنے کے فائدے ہیں وہ بھی ہو جائیں, ایئر لائن بھی اچھی ہو جائے, صارفین کو بہتر سروس مل جائے, کرائے بھی کم ہو جائیں, امپلائیز کی بھی تنخواہیں کم نہ ہوں, امپلائیز کی بھی نوکریاں نہ جائیں. حکومت کو جو 300 ارب روپے کا نقصان ہو گیا ہے, جو میرے اور آپ کے پیسے ہیں 300 ارب روپے کا نقصان ہو گیا, کبھی نہ کبھی اس نقصان کو ختم کرا جائے. وہ تو کام جب حکومت اگلی منزل پہ جائے, جب کسی اسٹریٹجک انویسٹر کو لائے, پھر ظاہر ہے کہ اس 300 ارب کے نقصان کا فیصلہ کرنا ہوگا. ظاہر ہے کہ ہڑتال کے دوران تو نہیں ہوا. حکومت کے ذہن میں اس قسم کی سوچ کیسے آ سکتی ہے کہ کوئی ایک اور ایئر لائن, کیونکہ جو ہے وہی نہیں سنبھالی گئی ہے. اب حکومت کہاں یہ کاروباری چیزوں میں جائے گی, اور کہاں یہ کہ ایک طرف آپ اسٹریٹجک انویسٹر ڈھونڈ رہے ہیں, دوسری طرف ایک نئی ایئر لائن کھڑی کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی سیریس بات تو نہیں لگ رہی, اور آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ نہیں, میں آپ کی بات درست ہے کامران بھائی. مطلب پی آئی اے کا آپ کو پتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوا ہے, 300 ارب روپے ہیں, تو دوسری ایئر لائن کی طرف جانا جو ہے وہ مطلب کوئی اس وقت کوئی بہت زیادہ آپشن نہیں ہے. اچھا, یہ تو بات ایسی ہو رہی ہے کہ اگر پی آئی اے کچھ عرصے تک جو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانے میں 2012 میں بھی اسٹرائک کری تھی, اور اس کے بعد اس وقت بھی مینجمنٹ بند کر دی تھی, ابھی ایئر لائن بند کر دی ہے. اور یہ انسیشنٹ سروسز کے باوجود بھی اگر ایئر لائن بند کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم جاؤ گے تو تم کو مار دیا جائے گا, جو آپ کو پتا ہے کہ پیلپا والے ایف آئی آر بھی کٹوا رہے ہیں کچھ ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے دھمکیاں دی ہیں ان کو کہ کوئی بھی پائلٹ نہ جائے جہاز اڑانے کے لیے. تو اب اس قسم کے حالات کے اندر حکومت کو دوسرے آپشنز تو دیکھنے ہیں نا, کہ مطلب کراچی, لاہور, اسلام آباد جو ہے اس کے درمیان اگر سفر نہیں ہو پا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی آپشنز دیکھنے ہیں, جس کے اندر بہت سارے آپشنز ہو سکتے ہیں. حکومت کو خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نجی شعبے کے اندر 1-2 لائسنسز اگر دے دیں تو نجی شعبے میں ایئر لائن لگ جاتی ہے. لیکن ہماری کوشش آف کورس یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی بہن 16,000-18,000 محنت کش جو پی آئی اے میں کام کرتے ہیں, جس کی واسٹ میجورٹی محنت کش ایماندار لوگ ہیں, محنت سے کام کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ obviously کرپشن میں شامل ہیں, یہ جو بھائی بہن واپس کام پہ آ جائیں, کام شروع ہو جائے, اور ملک کا یہ جو ایک مسئلہ ہے جو 3-4 دن سے جس میں گرفت لیے ہوئے پاکستان کو ختم ہو جائے. بہت شکریہ جناب مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ کا, جنہوں نے حکومت کی اعلیٰ ترین شخصیات کو آڑے ہاتھ لیا, اور اس کی بنیاد تھی ایک جعلی تصویر. آج ہم منتظر رہے کہ جناب سید خورشید شاہ کل کے ہمارے پروگرام کے بعد شاید وضاحت کریں یا معذرت کریں, مگر دونوں چیزیں نہیں ہوئی ہیں. ان کو دوبارہ یاد دلائیں گے کمرشل بریک کے بعد. اپنے کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں اور قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ کی خدمت میں ناقابل تردید ثبوت پیش کیے تھے اس تصویر کے حوالے سے, جس کو بنیاد بنا کے جناب سید خورشید شاہ نے چوٹی کی حکومتی شخصیات کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا, بلکہ ان کی دھجیاں بکھیر دی تھی, کیونکہ بقول ان کے اس تصویر سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ سن 2012 میں انہوں نے خود حزب اختلاف میں ہوتے ہوئے نجکاری کے خلاف بھرپور جلوس نکالا تھا, بلکہ پی آئی اے کے نجکاری کے خلاف بھرپور جلوس
جلوس نکالا تھا اور اس کے لیے بار بار انہوں نے اس تصویر کا ذکر کیا تھا. کل ہم نے ثابت کیا تھا کہ وہ تصویر غلط تھی, وہ جھوٹی فراڈ تصویر تھی. اصل معاملہ یہ تھا کہ یہ حکومت کے خلاف یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ایک ریلی تھی جس کی قیادت جناب اسحاق ڈار, جناب راجہ ظفر الحق, جناب چودھری نثار علی خان اور جناب عابد شیر علی کر رہے تھے. اور جناب خورشید شاہ نے جس تصویر کا ذکر کیا دراصل وہ ایک فیک اور جعلی تصویر ہے جو جاری کی گئی تھی اور جس کی بنیاد پر جناب خورشید شاہ نے بے پناہ غصے کا اظہار کیا تھا, برہمی کا اظہار کیا تھا. کل جب ہم نے یہ بات ثابت کر دی تھی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا تھا تو ہم تصور کر رہے تھے کہ جناب سید خورشید شاہ جو پاکستان کی انتہائی اہم اور ذمہ دار سیاسی شخصیت ہیں آج اس سلسلے میں کوئی وضاحت کریں گے, ورنہ وہ ہر صورت میں ان تمام شخصیات کے نام اپنی معذرت جاری کریں گے. نہ وضاحت آئی ہے نہ ہی معذرت ہے. تو جناب خورشید شاہ کا یہ کہنا ہر صورت میں جس پہ وہ برہمی وہ غصہ جس کا انہوں نے اظہار کیا تھا ایک بار پھر ہم ان کو اور اپنے تمام ناظرین کو یاد دلاتے ہیں اور ایک بار پھر ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ ایک جعلی تصویر کی بنیاد پر تھا, حقیقت کچھ اور تھی. میاں صاحب 2012 میں چند ہمارے دوستوں کے چہرے جو تیرے آج بھی پیارے ہیں, جو تیرے آج بھی سب سے آگے ہیں, ایک بات اٹھی کہ پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتی ہے تو آپ کی پارٹی نے فلیگ اٹھائے, بینر اٹھائے اور پارلیمنٹ کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ نجکاری نامنظور. تو کل تم ٹھیک تھے یا آج ٹھیک ہو؟ میں نے تصویر میں دیکھا کہ راجہ ظفر الحق بھی کھڑے ہیں, نہایت عزت کے ساتھ کہتا ہوں, اسحاق ڈار صاحب بھی کھڑے ہیں, نثار بھی کھڑے ہیں, عابد شیر علی بھی کھڑے ہیں اور کہتے ہیں نجکاری نامنظور. میں نے اس تصویر میں دیکھ رہا ہوں, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, میڈیا سے کہوں گا عوام کو بھی دکھائے, دوگلا پن دکھا دے عوام کو کہ ان کی دوگلا پن کیا ہے. ہم نے یہ دکھایا اور ثابت کیا تھا کہ یہ تصویر جعلی تھی. یہ بینر جو تھا وہ کسی اور جگہ سے اٹھا کے یہاں پہ چپکا دیا گیا تھا اور حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. اب وقت ہے کمرشل بریک کا جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری آج کی اہم ترین خبریں.